अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट शुजात ज़ैदी प्रोग्राम अवाम स्पेशल के साथ। नाज़रीन, जैसा कि एक फ़िलासफ़र कार्ल मार्क्स ने कहा था कि आज तक दुनिया के तमाम फ़लसफ़ियों ने दुनिया की तशरीह की है, मगर असल मसला इसको तब्दील करने का है। नाज़रीन, आज के मौजूदा पाकिस्तान के हालात जिनमें ये सवाल जन्म लेते हैं कि आज के मौजूदा हालात में तब्दीली कैसे मुमकिन है, इन्हीं सवालों के पेश नज़र आज हमने प्रोग्राम में एक ख़ास शख्सियत को दावत दी है, जिनकी शख्सियत किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं दानियाल रज़ा। अस्सलाम वालेकुम दानियाल रज़ा। आज का प्रोग्राम हम एक ख़ास तौर पर ख़ुसूसी तौर पर सिर्फ पाकिस्तान के हालात के मुतल्लिक़ कर रहे हैं कि मौजूदा दौर में पाकिस्तान की तब्दीली कैसे मुमकिन है, जिसमें पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी, ज़ल्ज़ले की आफत, महंगाई, डूबती हुई मईशत, इन तमाम सवालात से मुतल्लिक़ आपसे आपकी राय मालूम करेंगे। सबसे पहले आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की मौजूदा हालात में तब्दीली कैसे मुमकिन है? जिस तरह आज पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियाँ तब्दीली का नारा दे रही हैं, लगा रही हैं। PTI ने भी लगाया, मुस्लिम लीग नून ने भी लगाया, काफ़ी लीग, सारी पार्टियाँ तब्दीली का नारा दे रही हैं। इससे एक चीज़ साबित होती है कि पाकिस्तान के अंदर जो पहले तमाम अरसे में हो रहा था वो मज़ीद लंबा अरसा नहीं चल सकता। अवाम उसको मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते, जिस वजह से एक तब्दीली की ज़रूरत है। और तमाम पार्टियों का ये कहना कि आज तब्दीली की ज़रूरत है, आज इनकलाब चाहिए, ये चीज़ साबित होती है कि पाकिस्तान के अंदर वाकई एक इनकलाब चाहिए और एक हकीकी तब्दीली चाहिए। अब दूसरा सवाल ये है कि वो हकीकी तब्दीली क्या होगी। जिस तरह मुस्लिम लीग नून ने भी हुकूमत में आने से पहले ये नारा दिया था कि हम तब्दीली लाएंगे, PTI ने भी कहा थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि हकीकी तब्दीली मौजूदा सिस्टम के अंदर, मौजूदा तरीक़ाकार में, मौजूदा इलेक्शन के तरीक़ाकार में, मईशत में और समाज में मुमकिन नहीं है। हकीकी तब्दीली का जो बुनियादी मकसद है वो होता है समाजी तब्दीली। जब तक समाजी तब्दीली नहीं होगी, ऊपर मेकअप करने से सोसाइटी के अंदर उसको आप तब्दीली का नाम नहीं दे सकते और सोसाइटी उससे मज़ीद तबाह होगी। और इससे ये साबित भी हो चुका है कि नवाज शरीफ ने तब्दीली का नारा लगाया था, लेकिन अब जब उसने कीमतें, बिजली की कीमतें बढ़ा दी हैं, आटा, पानी, बिजली, हर चीज़ की जो कीमतें बढ़ चुकी हैं, उससे नज़र आता है कि वो तब्दीली का जो नारा था वो सिर्फ झूठा फ्रॉड था। और मैं समझता हूँ कि हकीकी तब्दीली है वो समाजी तब्दीली है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ मुमकिन होगी अगर मौजूदा निज़ाम को, मौजूदा सिस्टम को ख़त्म करके इसके ज़रिए आवाम का जो है राज लाया जाए, मज़दूर हुक्मरानी लाई जाए, सरमायादारी, जागीरदारी का जो है मुकम्मल ख़ात्मा किया जाए, और एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशन जो है ना, वही एक हकीकी तब्दीली पाकिस्तान की बन सकता है। अदरवाइज़ बाकी तमाम सिर्फ नारे हैं और ये नारे रहेंगे। तो आपको क्या ये लगता है कि जो इनकलाब का एक प्रोसेस है, क्या ये जमहूरी अमल से हमारी आवाम तक मुंतकिल किया जा सकता है, या उन्हें शऊर दिलाया जा सकता है जमहूरियत के ज़रिए? क्योंकि मौजूदा जमहूरियत में जैसा कि आपने देखा है जो हालात पाकिस्तान के मौजूदा हैं, क्योंकि आज की जो मौजूदा हुकूमत है ये भी अवामी मैंडेट लेकर आई है, तो अवाम क्या अपने लिए ख़ुद ये शख्स पसंद करती है, या ख़ुद ये जो शख्सियात हैं इनका इंतखाब खुद करते हुए अपने ऊपर मुसल्लत कर लेते हैं और बाद में हमेशा की तरह पछताते हैं? तो ये इनकलाब का नारा इस जमहूरियत के अमल में कैसे लगाया जा सकता है और कैसे इस चीज़ को आगे लाया जा सकता है? पहली बात तो यह है कि जो आज की जमहूरियत है वो जमहूरियत नहीं है, क्योंकि अगर आप सिर्फ जमहूरियत की डेफिनेशन करें तो जमहूरियत कोई निज़ाम नहीं है। जमहूरियत एक मुआशी ढांचे के ऊपर जो सियासी इंतज़ाम है या सियासी स्ट्रक्चर है, उसका नाम जमहूरियत है। अगर आप जमहूरियत देखें तो ईथर के अंदर कदीम जमहूरियत भी थी, हर एक के अंदर जमहूरियत का तस्वुर है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हकीकी और खालस जमहूरियत हमेशा आवाम की होगी, क्योंकि आवाम जो है वो हमेशा 99, जैसे आज एक पूरी दुनिया के अंदर नारा है कि हम 99% है, 99% है, तो मैं समझता हूँ कि जब 99% लोगों की हुक्मरानी होगी तो तभी जमहूरियत आ सकती है, वरना नहीं आ सकती। और आज की जो जमहूरियत है वो सिर्फ ये है कि हुक्मरानों की आपस में लड़ाई है। कभी पहले वो क्या कहते हैं, मुशर्रफ आ जाता है, कभी आमरीत आ जाती है, कभी जमहूरियत आ जाती है, लेकिन सिस्टम वही है, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि उसी सिस्टम को कायम रखने के लिए कभी आमरीत ले आते हैं, कभी जमहूरियत का तमाशा करते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर सोसाइटी वही है। और समाजी तब्दीली रोकने के लिए ही आज जो जमहूरियत आमरीत का खेल खेला जाता है
وہ اسی لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک عوام کو منظم نہیں کیا جائے گا مارکسسٹ بنیادوں کے اوپر، انقلابی بنیادوں کے اوپر، اور حقیقی سماجی تبدیلی کے لیے، تب تک یہ ممکن نہیں ہوگا. ہم کسی جمہوریت کے خلاف نہیں ہیں، لیکن جمہوریت کے نام پر جو ظلم ہوتا ہے ہم اس کے خلاف ہیں. آج جمہوریت آ گئی ہے پاکستان میں. کہا جاتا ہے کہ بھئی الیکشن ہوئے جمہوریت آئی، پہلے بھی جمہوریت تھی. اس جمہوریت کا عوام کو کیا فائدہ جس میں عوام بھوکے مر رہے ہوں، عوام خودکشیاں کر رہے ہوں، بے روزگاری کا سیلاب ہو؟ ایسی جمہوریت تو کیا کرنا. جب تک عوام کی بنیادی ضروریات پوری نہیں ہوتی تب تک ہر جمہوریت بے معنی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو مارکسسٹ جمہوریت ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان کی ضروریات کا خاتمہ. اگر آپ مارکسزم کی، سوشلزم کی ڈیفینیشن کریں تو وہ یہی ہے کہ انسانی ضروریات کا خاتمے کا نام ہے. اور میں جس وجہ سے ضروری ہے کہ اصل جمہوریت کی طرف بڑھا جائے اور موجودہ جمہوریت اور آمریت کے کھلواڑ کے خلاف متحدہ عوامی جمہوریت کی جدوجہد کی جائے. لیکن دانیال صاحب، جو آپ جو لائحہ عمل بیان کر رہے ہیں اس کو آنے کے لیے بہت، یہ شعور جگانے کے لیے بہت وقت لگے گا. لیکن پاکستان میں جو آج بے روزگاری، مہنگائی، لوگوں کو آج کھانے کی ضرورت ہے، اس نظام کو تبدیل کرنے میں کئی دہائیاں لگ جائیں گی. لیکن آج کی جو موجودہ صورتحال ہے جس میں پاکستان کے آج لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، آج لوگ بے روزگاری کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے بچوں کو بیچ رہے ہیں، تو اس موجودہ حالات میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سچویشن کو کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے، کہ نظام کو کیسے چینج کر کے فوری طور پر کچھ ایسے لائحہ عمل کو لایا جائے جس میں جمہوری عمل بھی قائم رہے اور پاکستان کی بقا اور سلامتی بھی آگے بڑھے؟ اس کے بارے میں اپنی رائے. جس طرح آج پاکستان کے مسائل ہیں، بے روزگاری ہے، غربت ہے، مہنگائی ہے، علاج کی سہولتیں نہیں ہیں، اور کوئی سیکورٹی نہیں ہے، زندگی کی بھی کوئی سیکورٹی نہیں ہے، یہ حالات ہیں. اسی وجہ سے تو انقلاب کی ضرورت ہے. ورنہ اگر معاشی حالات، سماجی حالات اچھے ہوں، لوگ کھا پی رہے ہوں، عیاشی کر رہے ہوں، اچھی زندگی گزر رہی ہو، تو انقلاب کی ضرورت نہیں ہے. اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر آج جو انقلاب کی اشد ضرورت ہے اس کے اندر پاکستان کے مسائل کا فرما ہے. ان مسائل کو مختلف سیاسی پارٹیاں اپنے اپنے جعلی انقلاب کے نعروں پر یا چہروں کی تبدیلی سے منسلک کر کے جو انقلاب کو روک رہی ہیں، وہ ایک جرم ہے جو عوام کے ساتھ ایک لمبے عرصے سے کیا جا رہا ہے. جس وجہ سے عوام کے جو مسائل ہیں ان کو ان کے حل کے لیے سوشلزم کے اندر ان کے مسائل کا واحد حل ہے، جس کے اندر اس وقت پاکستان کے اندر جتنی دولت ہے اس کو فوری طور پر جو ہے نیشنلائز کیا جائے، جس میں بڑی بڑی پراپرٹیز ہیں، بڑی بڑی جائیدادیں ہیں، بڑی بڑی جاگیریں ہیں، تمام پیسہ ہے بینکوں کو قومی ملکیت میں لے کر اور دولت کے مساوی تقسیم کی جائے. اس کے علاوہ پاکستان کے اندر آج اتنے وسائل ہیں، ہمارے پاس تیل ہے، سونا ہے، چاندی ہے، گیس ہے، سارا کچھ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج جتنے ذرائع ہیں یا جتنے وسائل ہیں وہ صرف چند لوگوں کی عیاشی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. اگر ان وسائل کو عوام کی اکثریت کے لیے ہم استعمال میں لائیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم بہت جلد سوشلزم کے تحت تمام لوگوں کی چند ماہ کے اندر ہی تمام ضروریات کو پورا کر دیں. ٹھیک، لیکن موجودہ حالات میں جو پاکستان کے جو کور ایشوز ہیں، جن کو بنیادی مسائل کہا جاتا ہے، جن میں دہشت گردی ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان مسائل سے عوام کو کیسے فوری طور پر نکالا جا سکتا ہے؟ کیونکہ جمہوری عمل کے تحت تو جو موجودہ حکومت ہے اس نے 14 سال کا اعلان کیا کہ 14 سال بعد جو پاکستان کا بنیادی انرجی کا جو مسئلہ ہے وہ 14 سال لگیں گے. یعنی 14 سال عوام کو بے روزگاری اور اسی طرح احتسال ہوتا ہی رہے گا عوام کا. تو اس کے بارے میں آپ کیا اپنی رائے دیں گے کہ فوری طور پر کیسے اس نظام کو چینج کیسے کیا جا سکتا ہے؟ میں نہیں کہتا، بلکہ آپ اگر سرکاری اعداد و شمار اور پاکستان کے میڈیا کی تمام معیشت کا جائزہ لیں اور اعداد و شمار دیکھیں تو وہ خود کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو آج بجلی ہے وہ ہماری ضرورت سے بہت زیادہ ہم پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. لیکن وہ اس وجہ سے پیدا نہیں کر رہے کہ اس کے منافع نہیں مل رہے. مارکیٹ کے اندر لوگوں کی قوت خرید نہیں ہے جس سے وہ بجلی جو مہنگی ہے وہ خرید سکیں، جس وجہ سے جب ان کو پروفٹ فرموں کو میسر نہیں ہوتے تو وہ اتنی بجلی سپلائی نہیں کرتی. اور سوشلزم کے اندر کیونکہ مارکیٹ نہیں ہوتی بلکہ انسانی ضرورتوں کو پورا کیا جاتا ہے، تو ہم جتنی آج بجلی ہے اگر اس کو ہم پورا استعمال میں لائیں
اور لوگوں کو دیں تو میرا خیال ہے کہ انقلاب کے اگلے دن پورے پاکستان کے اندر بجلی پوری نہیں ہوگی بلکہ وفر مقدار میں ہوگی، اور لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ میرا خیال ہوا ہے، لیکن خاتمہ اور یہ جو قلت ہے یہ مصنوعی طور پر پیدا کر کے پروفٹ کو بڑھایا جا رہا ہے جو چند لوگوں کی عیاشی کا ذریعہ ہے۔ یعنی آپ کا کہنے کا اصل مقصد اور اصل بات جو ہے کہ وہ یہ ہے کہ مصنوعی قلت پیدا کر کے حکومت جو ہے یہ اس بات کو جانتے ہوئے جان بوجھ کر عوام کو جو ہے وہ فیسلٹیز یا سہولیات مہیا نہیں کر رہی ہے اور عوام کو مزید پسنا پڑ رہا ہے۔ کیا اس میں امریکن دباؤ، جیسے حالیہ طور پر پاکستانی حکومت جو نئی حکومت بنی ہے اس نے دوبارہ سے وہی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے دوبارہ مزید قرضوں کا بوجھ عوام پر ڈالا ہے ان چیزوں کے مسائل کے حل کے لیے، لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں پھر آسمان کو چلی گئی ہیں، بجلی کی قیمتیں آسمان پر چلی گئی ہیں، اور مزید نئے سیل ٹیکس جو کہ ضروری گھریلو جو ضروریاتی اشیاء ہیں ان کے اوپر مزید لگایا گیا ہے، تو اس سے مزید عوام پر بوجھ ڈل رہا ہے، نہ کہ ان کو ریلیف مل رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر نظام کے ہر سسٹم کی ضروری تقاضے ہوتے ہیں، اگر آپ ان کو پورا نہیں کرتے وہ سسٹم نہیں چل سکتا۔ اگر آپ تاریخ کا جائزہ لیں تو جاگیرداری کے اپنے تقاضے تھے، ٹھیک ہے، اور جب اس کے تقاضے ہی اس سسٹم کو کچلنے لگے تو اس میں سے سرمایہ داری نکلی اور اس نے دنیا پہ غلبہ حاصل کیا۔ آج سرمایہ داری کے اپنے تقاضے ہیں، منڈی، نجی ملکیت، جب تک یہ نہیں ہوگی سرمایہ داری نہیں چل سکتی۔ اس وجہ سے آج سیلز ٹیکس کا بڑھانا سسٹم کی مجبوری ہے۔ اگر سسٹم کو قائم رکھنا ہے، سرمایہ داری کو آپ نے قائم رکھنا ہے، منڈی کو قائم رکھنا ہے، اور منڈی کے اندر چند لوگوں کے شرح منافع کو آگے بڑھانا ہے، ضروری ہے کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی جائے، کم بجلی سے زیادہ منافع حاصل ہو، عام اشیاء کی جس میں کھانے پینے کی باقی چیزوں کی قلت کی جائے تاکہ منڈی کے اندر پیداوار کی زیادہ قیمت لگے اور ان کو پروفٹ زیادہ ہوں۔ بے شک تمہارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں، آپ اگر یہ دیکھیں تو نیسلے، آج سب کو پتہ ہے کہ نیسلے دنیا کے اندر ہر سال بے شمار گندم، دودھ، آٹا، مکھن، گوشت وہ سمندروں میں ضائع کرتی ہے کہ مارکیٹ کے اندر اگر زیادہ زرعی جناس چلی گئی تو ان کی قیمت گر جائے گی۔ قیمت کو برقرار رکھنے کے لیے اور ان کو زیادہ پروفٹ حاصل کرنے کے لیے وہ چیزوں کو ضیاع کرتی ہے، اس کو انسانیت سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اور اس وجہ سے پاکستان کے اندر بھی کیونکہ سرمایہ داری نظام رائج ہے، وہ پاکستان کے جو اپنے امیر حکمران ہیں یا طبقہ ہے اس کی ضرورت ہے قائم رکھنا، اور ان کا جو بھگوان ہے وہ امریکہ ہے جو پوری دنیا کے اندر آج سرمایہ داری کو جو قائم رکھا ہوا ہے جس نے۔ اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جب تک سسٹم تبدیل نہیں ہوگا، سسٹم ختم نہیں ہوگا اور عوامی راج قائم نہیں ہوگا، اس سسٹم کی ضرورت ہے کہ عوام کو کچلا جائے۔ جہاں بات امریکہ کی آتی ہے تو پاکستان کی عوام میں اس بات کا بہت زیادہ دباؤ پایا جاتا ہے کہ پاکستان کے جو اصل مسائل ہیں اس کا اصل ذمہ دار جو وہ امریکہ ہے۔ میں اس بارے میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی اور داخلہ پالیسی اور پاک امریکہ تعلقات، اس کے بارے میں آپ اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ پاکستان کے اندر مسائل کی اصل وجہ امریکہ نہیں ہے بلکہ ہمارے اپنے حکمران ہیں، اور ہمارے حکمرانوں کی جو ضرورت ہے وہ امریکہ ہے، عوام کی نہیں ہے۔ ہمارے حکمرانوں نے عوام کو دبانا ہے، وہاں جو ایک اتصالی نظام سرمایہ داری ہے اس کو قائم رکھنا ہے، اور وہ نظام چلنے سے قاصر ہے۔ اب جب وہ چلنے سے قاصر ہے تو ان کو جو طاقت دیتا ہے یا طاقت کے جو ٹیکے لگاتا ہے وہ امریکہ لگاتا ہے۔ یہی بنیادی وجہ ہے جس وجہ سے ہمارے ملک کے جو حکمران ہیں وہ امریکہ سے یا چائنا سے یا کسی سے بھی دوستانہ تعلقات قائم نہیں کر سکتے اور نہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ جو حکمران ہیں جن سے تم پیسے لے رہے ہو اور جن کی خیرات پہ تم پل رہے ہو اس کے ساتھ تمہارے کبھی برابری کے تعلقات ہو ہی نہیں سکتے، سائنٹیفکلی یہ غلط ہے۔ اس وجہ سے ضرورت پاکستان کے اندر عوام کو امریکہ کی نہیں ہے بلکہ ہمارے حکمرانوں کی ہے جنہوں نے اس اتصالی سسٹم کو قائم رکھنا ہے۔ عوام کو جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنا طبقاتی کردار ادا کرتے ہوئے تمام دنیا سے اپنے طبقاتی تعلقات مزدور طریقوں سے، بائیں بازو کی طریقوں سے قائم کریں اور جو عوام کی جدوجہد اس کو آگے بڑھائیں۔ اور حکمرانوں نے لازمی بات ہے کہ امریکہ سے، یورپ کے حکمرانوں سے اپنے تعلقات کو بڑھانا تاکہ اپنے اتصالی سسٹم کو جو مالیاتی جبر ہے اس کو قائم رکھ سکیں۔
اور میں سمجھتا ہوں اس وجہ سے کہ جو خارجہ اور داخلی تعلقات ہوتے ہیں ان کی بنیاد بھی طبقات پر ہوتی ہے، اور طبقات کی جو ذرائع پیداوار کے اندر یا ان رشتوں کے اندر جو کیفیت ہوتی ہے اس حوالے سے اس کا تعین ہوتا ہے۔ آپ جہاں بات امریکہ کی آتی ہے وہیں بات ڈرون، دہشت گردی، پاکستان کے اوپر پڑنے والا دباؤ، اسی طرح سے جو عرب ممالک کا دباؤ ہے، اس قسم کے بہت سارے جو پاکستانی عوام میں اس قسم کے بہت سارے سوال اٹھتے ہیں۔ بہت ایک پہلے ماضی میں تو کبھی نہیں ایسا ہوا، لیکن حال میں اس چیز کا بہت زیادہ اب یہ بات محسوس ہونے لگی کہ پاکستان کے اوپر امریکہ کے علاوہ بھی عرب ممالک کا بہت شدید دباؤ ہے، اور جتنی دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کی فنڈنگ، کیونکہ پاکستان کا اصل مسئلہ دہشت گردی بھی ہے، تو کیا آپ اس بارے میں سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اصل دہشت گردی کا جو دباؤ ہے وہ عرب ممالک کی طرف سے بھی آتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب سماج کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، جب سماج کے اندر انتشار ہوتا ہے، جب بھوک غربت ہوتی ہے، جب افلاس ہوتا ہے، تو اس سماج کے اندر کبھی امن نہیں رہ سکتا۔ وہ سماج لازمی طور پر مختلف تضادات کا، مختلف غلاظتوں کا، رجت پرستی، قدامت پرستی کا، لڑائیوں کا گڑھ بن جاتا ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سوسائٹی اپنی تبدیلی کی ڈیمانڈ کر رہی ہے، اور اس کو پورا کر سکتے ہیں انقلابی پارٹی کی تعمیر اور عوام کا اتحاد۔ جب وہ نہیں ہوتا تو عوام نے زو بھی زو یا جیسے ویسے اس نظام کے خلاف فائٹ کرنی ہے، اور فائٹ کرنے کے لیے جب تمام روایتی پارٹیاں پاکستان کے اندر انہوں نے جس طرح غداری کی، پیپلز پارٹی سے لے کے نواز شریف تک، پیپلز نون لیگ، کاف لیگ، سب نے غداری کی، تو اس سے سوسائٹی کے اندر مایوسی پیدا ہوتی ہے۔ مایوسی کی وجہ سے اور انقلابی پارٹی کی عدم موجودگی میں وہ پھر جو سوسائٹی کے خلاف نفرت ہوتی ہے اس نے کدھر نکلنا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں، تو اس کو نکالنے کے لیے پھر حکمران شعوری طور پر خود بہت ساری لڑائیوں کو جنم دیتے ہیں، جس کے اندر ایک دہشت گردی بھی ہے، جس کے اندر ایک مذہبی جنونیت بھی ہے، جس کے اندر ٹارگٹ کلنگ بھی ہے، بھتہ بھی ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ اور یہ تمام ظاہر کرتا ہے کوئی ایک دہشت گردی کی کوئی ایک وجہ نہیں ہے، بلکہ اس جو سسٹم چل رہا ہے یہ اس کی ضرورت ہے، اور یہ جو جتنی غلاظت ابھر کے اوپر آئی ہے یہ اس سسٹم کے اوپر کا اس کا حصہ ہے۔ کرپشن بھی اسی کا حصہ ہے۔ مثلا یہ نہیں ہے کہ کرپشن ختم ہو جائے گی، پاکستان کے اندر کرپشن ختم ہوگی، نظام گر جائے گا، وہ نظام چل ہی آج کرپشن، بدعنوانی، دہشت گردی، بھتہ خوری اور ان کے اوپر اسلامی بنیاد پرستی اور باقی چیزوں پہ چل رہا ہے۔ اگر آپ ان کو ختم کریں گے نظام گر جائے گا، جس وجہ سے ہم کہتے ہیں ہمیشہ کہ یہ نظام کی ضرورت بن گئی ہے، کیونکہ وہ نظام آج ناکام ہو رہا ہے، اور اس کو اپنی ناکامی سے بچنے کے لیے ان تمام انسانیت سوز یا غیر انسانی جو طریقہ کار ان کو اپنانا پڑ رہا ہے۔ لیکن جو میرا اصل سوال تھا اس کی روح اس آپ کے جواب میں تحلیل ہوگی۔ میں آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ عرب ممالک کا پاکستانی سیاست پر دباؤ، جس کے نتیجے میں پاکستان میں جو دہشت گردی جنم لے رہی ہے، جو بہت ساری تنظیمیں ان کو فنڈنگ عرب ممالک سے ہوتی ہے، پاکستان کی کئی سیاسی جماعتیں بھی اس کے دباؤ میں ہیں، اور یہ بھی پایا گیا ہے، میں نام لینے سے کتراؤں گا نہیں، جیسے کہ جماعت اسلامی، بہت سے دہشت گرد، جیسا کہ حالیہ کچھ ہفتوں میں پنجاب یونیورسٹی سے ان کے حوصلوں سے اسلحہ برآمد ہوا۔ تو پاکستان میں عرب ممالک کا کیا اتنا دباؤ ہے کہ ان کو ثبوت ملنے کے باوجود کسی ٹاک شو میں کسی میڈیا کے صحافی نے کبھی کچھ بیان نہیں کیا؟ تو آپ اس کے بارے میں اپنی کچھ رائے دیں۔ عرب ممالک کا ہمارے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر جو عمل دخل ہے وہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سوسائٹی کے اندر، میں نے وہی بات کی کہ جب نظام کمزور ہوتا ہے تو بہت سارے دوسرے ہاتھ آٹومیٹک آ جاتے ہیں اپنے اپنے مفادات کے لیے اور اپنے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے۔ پاکستان کے اندر کیونکہ جنوبی ایشیا کے اندر ایک بہت کی ملک کی حیثیت رکھتا ہے، اور ہر کوئی اپنے ملک، مثلا یہ دیکھیں کہ ایران پچھلے دنوں تمام عرصہ شیعوں کی مختلف تنظیموں کو سپورٹ کرتا رہا اپنے مفادات کے لیے، لیکن پچھلے عرصے اس نے شیعوں سے ہاتھ اٹھا کے تو جماعت اسلامی کی سپورٹ شروع کر دی ہے، کیونکہ شیعہ اس کے مفادات کا تحفظ نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، اور جماعت اسلامی کو شیعوں کی نہیں۔ اسی طرح جو سعودی عرب ہے وہ بھی اپنے مذہبی فرقے کے
کو تحفظ دینے کے لیے اور ان کو پھیلانے کے لیے وہ بھی فنڈنگ کرتا ہے، لیکن اس تمام کا بنیادی مقصد عرب کے بھی مفادات ہیں، چائنا کے مفادات ہیں، امریکہ کے اپنے مفادات ہیں، اور آج جو پراکسی وار پاکستان کے اندر جاری ہے بلوچستان سے لے کر کراچی تک اور کوئٹہ سے لے کے بولان تک، اس میں سب کے اندر مختلف سامراجی ممالکوں کے جو اپنے مفادات ہیں، یہ انہی کی لڑائی ہے، اور یہ لڑائی تب تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک میں سمجھتا ہوں کہ اس نظام کو تبدیل نہ کیا جائے جس کی وجہ سے یہ تمام لوگوں کو آج ہمت ملی، جرأت ملی کہ وہ آج اس ملک کو اور اس وہاں کی عوام کو تباہ کر سکیں۔ اسی آپ کے جواب سے کچھ نئے سوالات جنم لیتے ہیں کہ جیسے کہ ابھی اسے پہلے کے سوال میں امریکہ کی بات ہوئی، اور امریکہ کا جہاں ذکر آتا ہے ساتھ ہی دہشت گردی کا بھی ساتھ ہی سوال ذہن میں اٹھتا ہے۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ امریکہ در حقیقت پاکستان میں چاہتا کیا ہے؟ کیونکہ پاکستان میں جو اس کے جو ٹارگٹس تھے، اسامہ بن لادن کو دیکھنا، ڈھونڈنا، اس کو مارنا، القاعدہ کی موجودگی، اور اس طرح سے اس نے اپنے ٹارگٹس کو حاصل کر لیا ہے وہاں پر۔ تو اب امریکہ مزید پاکستان سے ایسی کیا چیز چاہتا ہے کہ جو پاکستان کو ایک جونک کی طرح چمٹ چکا ہے؟ صرف امریکی حکمران نہیں بلکہ امریکہ کے اندر جو نظام ہے اور جو پاکستان کے اندر نظام ہے، دونوں معاشی دہشت گرد نظام ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس معاشی دہشت گردی کو قائم کرنے کے لیے انہوں نے سیاسی، مذہبی، مختلف دہشت گردیاں شروع کر رکھی ہیں پوری دنیا کے اندر۔ پاکستان کے اندر جو ڈرون اٹیک ہے وہ ان کا ایک حصہ ہے۔ اس کے بعد جب جو آج مختلف مذہبی جماعتوں کے کیمپ ہیں جس کے پیچھے CIA اور امریکن حکمرانوں کے ہاتھ ہیں، بے شک وہ ان کے خلاف پراپیگنڈا بہت کرتے ہیں، لیکن آج انہی کی وجہ سے ہی یہ قائم ہے سب کچھ۔ تو جس وجہ سے جب تک وہی بات کہ امریکہ کا اپنا جو معاشی سسٹم ہے جب وہ ناکام ہو رہا ہے اور وہ آسانی سے پوری دنیا کے اوپر حکمرانی نہیں کر پا رہا، پولیس مین کا کردار آج نہیں کر پا رہا، تو وہ پھر دہشت کا سہارا لیتا ہے۔ پہلے انہوں نے جنگوں کا سہارا لیا، اب جب جنگوں کے بعد بھی مسئلے حل نہیں ہو رہے اور وہ وقت گزر چکا جب جنگوں کے ذریعے فتح حاصل کر سکتے تھے، تو آج وہ ملکوں کے اندر ٹوٹ پھوٹ، تضادات، لڑائیوں کو جنم دے کر ایک تو اپنے اسلحے کو جو اس کی فروخت کرتا ہے، اور دوسرا وہ اپنے جو سیاسی مفادات ہیں وہ اس سے حاصل کرتا ہے۔ ٹھیک، اس سے ریلیٹڈ اور بھی بہت سارے سوالات ہیں۔ میں اسی سے متعلق ایک اور سوال آپ سے پوچھوں گا کہ پاکستان میں امن قائم کرنے والے ادارے بری طرح ناکام ہو چکے ہیں۔ قبائلی علاقوں تک تو پہنچ بہت دور کی بات تھی۔ پاکستان کا جو کہہ لیں کہ شہر جس کو پاکستان جو تجارتی یا ٹریڈ کا اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ ایک شہر ہے جہاں سے پاکستان کی تمام ترسیلات پہنچتی ہیں، تو پاکستان کے سیکیورٹی ادارے، امن قائم کرنے والے ادارے اتنے ناکام ہو چکے ہیں کہ وہ ایک بڑے شہر میں جہاں تمام فیسلٹیز ہیں، جہاں تمام ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ جہاں سے پکڑا جا سکتا ہے، وہیں پر ہی ٹارگٹ کلنگ، وہیں پر ہی بھتہ خوری، وہاں پر آئے دن معمول عام انسان، عام شہری قتل ہو رہا ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہاں پر تو امریکہ کا کوئی دباؤ نہیں ہے، یہ تو عام پاکستان کی موجودہ انٹیریئر وزارت داخلہ کی جہاں پر بات آتی ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ داخلہ امور پاکستان کے کس طرح سے کمزور ہو چکے ہیں۔ اس بارے میں روشنیوں کا شہر کراچی آج اندھیرے میں ڈوب چکا ہے، اور منی پاکستان جو ہے وہاں سے لوگ ہجرت کر کے اور دوسرے علاقوں میں جا رہے ہیں، یہ درست ہے۔ دوسری طرف ایک یہ بھی حقیقت درست ہے، اور یہ عام اب تو سر بازار باتیں ہوتی ہیں، کہ امن قائم کرنے والے ادارے خود سب سے بڑا بھتہ لینے والے ہیں۔ صرف سیاسی پارٹی، یعنی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کراچی تجارتی شہر ہے، وہاں پورٹ ہے، پیسہ زیادہ ہے، اور آج بھی درست ہے، یہ فیکٹس اینڈ فیگر ہیں کہ بہت سارے علاقوں سے لوگ کراچی میں جاب کے لیے جاتے تھے۔ پاکستان میں جہاں جب کسی کو جاب نہیں ملتی تھی وہ کراچی جاتا تھا، اور آج کراچی کو وہ لوگ چھوڑ رہے ہیں جو بڑی بڑی اچھی جابس کرتے ہیں، کیونکہ امن تباہ ہو چکا ہے۔ اگر آپ اعداد و شمار دیکھیں یا عام پڑھیں اور لوگوں سے پوچھیں، کیونکہ ہمارے بہت سارے لوگ دوست وہاں ہیں، تو آج یہ بات ہر کوئی کر رہا ہے کہ بھتہ کے اندر صرف سیاسی پارٹیاں انوالو نہیں ہیں جس طرح میڈیا کہتا ہے کہ MQM، پیپلز پارٹی، ANP اور مختلف جماعت اسلامی اور باقی جماعتیں بھتہ لے کے تو اپنے خرچے پورے کر رہی ہیں، اور یہ درست ہے کہ آج سیاست پاکستان کے اندر اتنی مہنگی ہے کہ عام غریب بندہ افورڈ نہیں کر سکتا۔
جو پچھلے الیکشن کے اندر اربوں روپے خرچ ہوئے ایک چھوٹی سی نارمل جلسہ کرنے کے اوپر جب 2 کروڑ روپیہ خرچ ہوتا ہے تو سیاسی پارٹیوں کے پاس بھی ان لمیٹڈ پیسہ نہیں ہے. اور دوسری بات ہے کہ سیاسی پارٹیوں کے لیڈر اپنا پیسہ نہیں خرچ کرتے, وہ لوگوں سے لے کے تو خود عیاشی کرتے ہیں. تو ان کو چلانے کے لیے آج ان کا ذریعہ کراچی کے اندر تاجر اور عام لوگ بن چکے ہیں. ان سے وہ بتا لیتے ہیں اور اپنے پارٹی فنڈز اکٹھے کرتے ہیں. پہلے وہ آرام سے کرتے تھے, اب کیونکہ غربت کی وجہ سے عام لوگوں کے لاتے زندگی تنگ ہے, اب وہ زبردستی اکٹھا کرتے ہیں. یہاں تک عام بات ہے کراچی کے اندر اگر آپ جائیں تو فوج کے تمام ادارے, رینجر ہو, آرمی ہو, پولیس ہو, باقی تمام ادارے جو سو کالڈ امن کے قائم رکھتے ہیں وہ خود بھتے پہ قائم ہیں. آج پچھلے دنوں میری ایک دوست سے ملاقات ہوئی, وہ کہہ رہا ہے کہ وہ بیٹھا ہوا تھا, میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا, رینجر کا ایک میجر آیا یا آرمی کا, اور اس نے آ کے کہا کہ اس مہینے میرا بھتہ کا ہے, اور اس کے سامنے اس کو بھتہ دیا گیا اور وہ گیا. اور جب تمام ادارے, میں نے وہی ایک چیز کہی کہ جب سسٹم کولیپس ہوتا ہے تو پھر ہر چیز اپنا اصل فنکشن چھوڑ کے اس کے نیگیٹو فنکشن میں شروع ہو جاتی ہے. لیکن میرا سوال جو ہے در حقیقت وہ یہ تھا کہ پاکستان کے جو سیکیورٹی ادارے, امن قائم کرنے والی ایجنسیاں, کیا وہ اس حد تک ناکام ہو چکی ہیں کہ تمام تر فیسلٹیز ہونے کے باوجود ان کو بروئے کار نہیں لایا جا رہا؟ اور اصل مسئلہ, اصل شکایت تو عوام کو حکومت سے ہے. تو آپ حکومت کے بارے میں کچھ اپنی رائے قائم کریں کہ حکومت کیوں ناکام ہے اس بارے میں؟ یہ بھی ایک اچھا سوال ہے, کیونکہ عوام کو اگر چھوڑ دیا جائے گا وہ تو ایک دوسرے کو قتل کرے گی, وہ تو ایک دوسرے سے لوٹے گی. مگر اصل حقیقت یہ کہ کیا حکومت سو رہی ہے؟ کیا حکومت جو ہے وہ جو سربراہی کر رہی ہے ان تمام اداروں کی, تمام ان دہشت گرد تنظیموں کی؟ سب سپورٹ کر رہے ہیں. اگر آپ سنجیدگی سے تجزیہ کریں آپ کو خود پتہ چلے گا کہ پاکستان کے اندر وہ تمام ادارے جو امن قائم کرتے ہیں وہ خود بد امنی کی بڑی وجہ ہے. آج پاکستان کے اندر جتنی بد امنی ہے وہ انہی کی وجہ سے ہے. آج جب بار بار ملک کے اندر ماشاء اللہ لگتا ہے اس سے جو تباہی ہوتی ہے, اور آج فوج جس طرح جو ہے وہ بدعنوانی میں شامل ہو چکی ہے, ٹھیک ہے, اور جس طرح آج اوپن سکینڈل آئے ہیں اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ آج تمام جب امن قائم کرنے والے ادارے ہی پیسے اور سرمایہ کی وجہ سے بدامنی پھیلانے کی بڑی وجہ بن چکے ہیں. اور جو سیاستدان ہے, میرا خیال ہے کہ جو پاکستان کے سیاستدان ہیں وہ پاکستانی تاریخ کے بڑے کمزور اور کھسی سیاستدان ہیں. ان میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ کسی کے ادارے کو کہہ سکیں کہ آپ یہاں امن کریں وہاں امن کریں. اگر وہ امن قائم کرنے والے ادارے اگر ان سیاستدانوں کا تحفظ کر لیتے ہیں تو تبھی سیاستدانوں کے لیے یہی کافی ہے. ان کا آج اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ کسی ادارے کو چلا سکیں, حکم دے سکیں. جہاں سیکیورٹی اداروں کے بارے میں سوال اٹھتے ہیں, پاکستان کا جو سب سے مضبوط سیکیورٹی ادارہ جس کو فوج کہا جاتا ہے, پاک آرمڈ فورسز, آج اس میں اتنی بے ضابطگیاں پائی گئی ہیں, اور فوج کو اصل طور پر جو مجرم ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ اس کو پس پردہ رکھا جاتا ہے, لیکن فوج کی جو مداخلت ہے جمہوری عمل میں, اس کے بارے میں بھی اپنی رائے دیں. اور جو فوج کا اصل چہرہ ہے جس کو, کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ فوج کو کبھی بھی سول کورٹس میں نہیں لایا جاتا, فوج اپنی مارشل کورٹس کو ہی ایکسیپٹ کرتی ہے, اور در حقیقت وہ عوام کے مال, عوام کی جو ٹیکسز ادا کی ہوئی جو رقم ہے اس کے اوپر وہ خود قابض ہو جاتی ہے. تو فوج کا اصل کردار وہ بھی تو آپ بیان کریں نا اپنے اس بات میں. پاکستان کے اندر جو فوج کا کردار, نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ تمام ترقی پذیر ممالک کے اندر فوج کا یا ان تمام اداروں کا جو عسکری طاقتیں ہیں وہ حکمران ہوتی ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ اس سسٹم کے اندر جو بحران زدہ سسٹم ہے, کمزور ملک ہے, کمزور نظام ہے, اس میں حکمران بھی کمزور ہوتے ہیں. حکمرانوں کی کمزوری کی وجہ سے جو اکثری ادارے ہیں یا جو مسلح ادارے ہیں جس کے اندر فوج ہے وہ حکمران ہے. آپ نہ صرف افریقہ کے اندر دیکھ لیں, ساؤتھ ایشیا کے اندر دیکھ لیں, اور پاکستان کے اندر بھی اسی کی عکاسی ہے کہ پاکستان کے اندر بھی فوج حکمران ادارہ ہے. اور جب وہ دیکھتا ہے کہ یہاں عوامی بے چینی بڑھ رہی ہے اور جمہوری حکومتیں اپنا کردار ادا کرنے سے قاصر ہیں, اور جو ہمیشہ قاصر ہیں اور قاصر رہیں گی اور آئندہ بھی نہیں کبھی کر سکتی, تو فوج آ جاتی ہے بار بار. اب تک جو فوج نہیں آئی پاکستان کے اندر اتنی بے چینی ہونے کی وجہ سے کہ تیل گیس ہر چیز مہنگی ہے, لوگ بدحال ہیں, اور فوج جو اب تک نہیں آئی
اس میں سب سے بڑا کردار فوج کی اپنا جو مورال ہے یا اس کی جو اپنا معیار ہے وہ فوج کے اندر گر جانا جرنیلوں کا جو اس نے پچھلے تمام عرصے سے ظلم کیے ہیں، اور دوسرا آج پاکستانی عوام کے اندر فوج کے لیے اتنی نفرت ہے کہ وہ اس کو برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اگر فوج ان حالات میں پاکستان کے اوپر آتی ہے تو تمام حکمرانوں کو پتہ، فوج کو بھی پتہ ہے کہ عوام اگر ہمارے خلاف اٹھ بیٹھے تو یہ نظام نیست و نابود ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے وہ نہ صرف حکمرانی میں نہیں آ رہے بلکہ اپنے فوج کے اندر جو ٹوٹ پھوٹ ہے، جو عام سپاہیوں کے اندر جو بحران ہے اور اپنے جرنیلوں سے اور عام سسٹم سے نفرت ہے، اگر وہ اسی کو قائم کر لیں، انہی کو اکٹھا کر لیں تو بڑی بات ہے۔ تو ماشاء اللہ کا بہت کم خطرہ ہے۔ عوام کا اعتماد فوج کو ہمیشہ سے کہا گیا ہے کہ فوج جو ہے وہ ایک اعتماد دیتی ہے ایک ہمارے ملک کو بچانے کے لیے، لیکن آپ جب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا جو سب سے بڑا صوبہ رقبے کے لحاظ سے بلوچستان، جس کا اعداد و شمار کے مطابق یہ بتایا گیا کہ صرف 17 کلومیٹر، وہ کچھ اعداد و شمار کہتے ہیں کوئٹہ سے 47 کلومیٹر باہر پاکستان کا پرچم بھی نہیں لہرایا جا سکتا، اگر لہرایا جائے تو اس کا سر قلم کر دیا جاتا ہے، جس کے بہت سارے ثبوت بھی ملے ہیں، لیکن میڈیا در حقیقت میں ان تمام چیزوں کو پس پشت رکھتا ہے۔ تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ پاکستان کی جو عسکری قوت ہے اس میں کیا اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ وہ پاکستان جو اپنے پورے پاکستان کے اوپر بھی ان کا قبضہ نہیں ہے؟ تو یہ کیسی یہ پاکستان کی فوج ہے کہ جس میں اتنی صلاحیت ہی نہیں کہ وہ پورے پاکستان کا تحفظ بھی کر سکے پاکستان میں خود؟ پہلی بات یہ ہے کہ بھوک کے اندر کبھی امن نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کے اندر بھوک افلاس کی وجہ سے آج ہر مسئلہ ایک اذیت، ایک دکھ، ایک درد بن چکا ہے، جس کے اندر نہ صرف خودکشیاں ہیں، جسم فروشی ہے، بچیوں سے زیادتی ہے، بلوچستان کا مسئلہ ہے، پختونخوا کا مسئلہ، سرائکی کا آج کون سا مسئلہ ہے جو حل ہو گیا ہو، بلکہ ہر مسئلہ پہلے سے زیادہ زہریلا ہو کے وہ ہر ایک کو ڈس رہا ہے۔ اور یہ فوج بھی اسی سوسائٹی کا، سماج کا حصہ ہوتی ہے، وہ کبھی معاشرے سے علیحدہ نہیں رہ سکتی۔ معاشرے یا سماج کے جو حالات ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی تمام اداروں کے اندر سرایت کرتے ہیں، اور یہ بدحال جو صورتحال ہے پاکستان کی، یہ فوج کے اندر بھی سرایت کر چکی ہے، اور اس وجہ سے فوج آج اتنی مضبوط نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ فوج نے بلوچستان کے خلاف ایک جنگ شروع کی ہوئی، ایک جارحیت اپنے ہی عوام کے اوپر ایک جنگ مسلط کر رکھی ہے بلوچستان کے اندر۔ کوئی میڈیا نہیں ہے، آج کسی ایک میڈیا میں یہ بات نہیں دکھائی جاتی کہ بلوچستان کے اندر پاکستان کی فوج اپنی عوام کو کس بے دردی سے قتل کر رہی ہے، کس طرح بم گرائے جا رہے ہیں، کس طرح جنگی جہاز استعمال کیے جا رہے ہیں کہ ایک نہتی عوام کے اوپر اتنا ظلم کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں باہر آتی ہیں، مزید میڈیا لے کے آتا ہے، تو فوج کی رہی سہی جو عزت ہے وہ بھی خاک میں مل جائے گی، اور وہ سسٹم جو آج صرف طاقت کی بنیاد پر قائم ہے اور اس جو بھوک و ننگ افلاس کو جو انہوں نے جبر سے قائم رکھا ہوا ہے وہ پھٹ پڑے گی۔ ٹھیک، اسی کے حوالے سے مزید سوالات، جس میں آپ یہ تو پاکستان کے اصل مسائل کے بارے میں بات ہوئی، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ آپ پاکستان کے مسائل کے حل کی طرف بھی روشنی ڈالیں، جس میں بہت سارے مسائل، جس میں صحت کا مسئلہ ہے، تعلیم کا مسئلہ ہے، اور اسی طرح بے روزگاری کا مسئلہ ہے، مہنگائی کا مسئلہ ہے۔ اس جانب بھی اپنی رائے سے جو ہے وہ آگاہ کریں کہ کیا مزید حل کیا ہونے چاہیے، ایک جمہوری ملک کے جمہوری حکومت کو کیا کرنا چاہیے، اور عوام کو اپنی خود تبدیلی کے لیے کس طرح سے اپنے اندر شعور بیدار کرنا چاہیے؟ میں پھر وہی آغاز میں جو آپ کا سوال تھا اور میرا جو جواب تھا میں اس کی طرف لوٹوں گا کہ جب تک ہم موجودہ نظام کو تبدیل نہیں کرتے، اور تبدیلی کیا، پہلی بات ہے کہ ہم تمام سامراجی قرضے دینے سے مکمل انکار کریں، کیونکہ ہم قرضوں کی شکل میں اصل رقم کئی بار ادا کر چکے ہیں، اور آج سامراجی ملکوں کا، ترقی پذیر ممالک کو، کمزور ملک کو جو قبضے میں رکھنے کا ہتھیار ہے وہ مالیاتی جبر ہے یا قرضے ہیں۔ ہمیں اس ظلم سے فوری طور پر اس کو مسترد کرنا ہوگا، ہر قرضے کی واپسی سے انکاری کرنی ہوگی۔ تمام بڑی صنعتوں کو، تمام بینکوں کو، تمام بڑی جاگیروں کو اور تمام سماجی دولت کو ہمیں فوری طور پر قومی ملکیت میں لے کے اور عوام کے جمہوری کنٹرول میں دینا ہوگا، تاکہ وہ تمام دولت جو عوام سے لوٹی گئی ہے، اور آج لوٹ کے ایک طبقے نے، ایک چھوٹے سے طبقے نے آج جو ایک بڑی عوام کے اوپر
ایک عذاب نازل کر رکھا ہے، اس سے فوری طور پر نجات حاصل کی جائے. اور جب تک وہ تمام دولت عوام کی نہیں ہوتی اور عوام اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے، تب تک ہم اس سے نجات حاصل نہیں کر سکتے. اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر ہم ایک انقلابی پارٹی کو ہمیں تعمیر کرنا چاہیے، جس کی آج ایک کمی محسوس ہوتی ہے، اور پاکستان کی جو ٹوٹ پھوٹ ہے، جو تباہی ہے، وہ اسی کی ایک انقلابی قیادت کی کمی کا اظہار ہے. نہ صرف یہ بلکہ میں ایک چھوٹے سی اس میں اضافہ کروں گا کہ آج عرب کے اندر جو تیونس سے لے کر اور ایجپٹ آگے تک گیا، وہ تمام انقلاب جو ایک بڑی طاقت سے ابھرا تھا اور گھنٹوں میں بہت کچھ اس نے تبدیل کر دیا اور اپنی حقیقی منزل تک نہ پہنچ سکا، اس میں بھی خلا انقلابی قیادت کا تھا. اگر آج ایجپٹ کے اندر، تیونس کے اندر، ترکی کے اندر، عرب ممالک کے اندر آج ایک انقلابی پارٹی، انقلابی قیادت ہوتی جو انقلاب کو اس کی حقیقی منزل یا سوشلسٹ منزل سے اگر روشناس کرا سکتی، تو آج کا پورے عرب کے اندر کب کا امن ہی نہیں قائم ہو چکا نہ تھا، بلکہ ان کی تمام بنیادی ضروریات پوری ہو کے سوسائٹی کا بڑی تیزی سے ارتقا ہو چکا. عوام اسپیشل میں آج جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود تھیں، چنگاری.com کے چیف ایڈیٹر، جو کہ پاکستان کی سب سے بڑی بائیں بازو کی انقلابی ویب سائٹ ہے، اس کے چیف ایڈیٹر ہیں. ناظرین، دانیال رضا کے مطابق پاکستان میں اصل تبدیلی صرف اور صرف سوشلسٹ انقلاب کے ذریعے ہے، اور اسی تبدیلی سے پاکستان کو بدلا جا سکتا ہے. ناظرین، یہ تھی ان کی رائے. آپ ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیں اور ہمیں لکھتے رہیں، اور اس پروگرام میں شجاعت زردی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.